आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। इमरान खान को साबिक चीफ जस्टिस का नोटिस और अरसलान इफ्तिखार का रेफरेंस, सियासत या इल्जामात, और क्या कप्तान दोहरी मुश्किल से निकल सकेंगे? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। बारिश नहीं हो रही, कौम बारिश की दुआ मांगे। डैम्स में पानी नहीं है, कौम दुआ मांगे। लोड शेडिंग खत्म नहीं हो रही, कौम दुआ मांगे। गैस की कमी पूरी नहीं हो रही, कौम दुआ मांगे। महंगाई कम नहीं हो रही, कौम दुआ मांगे। बेरोजगारी कैसे खत्म हो, कौम दुआ मांगे। दहशतगर्दी कैसे खत्म हो, कौम दुआ मांगे। करप्शन कैसे खत्म हो, कौम दुआ मांगे। तहरीक इंसाफ आजादी मार्च कर रही है, कैसे रोकें, कौम दुआ मांगे। ताहिरुल कादरी के इनकलाब को कैसे रोकें, कौम दुआ मांगे। लोग हुकूमत नहीं करने दे रहे, टांगे खींच रहे हैं, क्या करें, कौम दुआ मांगे। क्या अच्छा नहीं है कि इतने अरसे दुआओं से हुकूमत चलाने के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक वजारत उमूर दुआओ मगफरत बना लें? बार बार कौम से कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन लगता यह है कि अब दुआओं से काम चलाने का वक्त आ ही गया है, क्योंकि इमरान खान ने कह दिया है कि इस्लामाबाद तो आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस बार मैच भी T20 नहीं होगा, ये टेस्ट मैच होगा। यानी आएंगे, बैठेंगे, हुकूमत गिराएंगे, मिड टर्म इलेक्शन कराएंगे और शायद हुकूमत भी बनाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो ये सब कर पाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ एक महाज गर्म है। साबिक चीफ जस्टिस बरहम है, हितक इज्जत का नोटिस जारी है और इसके बाद 62-63 के रेफरेंस की बारी है। अब देखना यह है कि इमरान खान की जानिब से अल्फाज की जो जंग जारी है उसमें कब आती सबूतों की बारी है। अब देखना यह भी है कि ये सबूत अदालत में दिखाए जाते हैं या अवाम के सामने। कहा जा रहा है कि सामने तो इमरान खान को उस रेफरेंस का जवाब भी लाना पड़ेगा जो आर्टिकल 62-63 की शक्ल में उनके सामने आने वाला है। और जवाब तो इस अहम सवाल का भी ढूंढना है कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और उनके साहबजादे अरसलान इफ्तिखार क्या वाकई नून लीग की पिच पर नून लीग का खेल खेल रहे हैं। इन्हीं सब पर प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हमें मियां महमूद रशीद साहब ने ज्वाइन किया है। माहिर कानून बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माहिर कानून एडवोकेट शेख एहसानुद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। और PMLN से हमारे साथ राना मोहम्मद अफजल साहब होंगे। एक ब्रेक पहले लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। राना मोहम्मद अफजल साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। कहा यह जा रहा है कि आप लोगों ने मुखालफत से बचने के लिए, लॉन्ग मार्च से बचने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मूव को कमजोर करने के लिए अपने कार्ड्स खेलना शुरू कर दिए हैं। पहला अरसलान इफ्तिखार कार्ड और अब इफ्तिखार चौधरी कार्ड। अभी राना साहब, अभी आप डिनाई करेंगे इस बात से कि इन चीजों के पीछे आप लोग नहीं हैं, लेकिन इस बात का यकीन कैसे दिलाएंगे कि नोटिस को, रेफरेंस को सपोर्ट नहीं है आप लोगों की? देखें, हमारा अगर इन्होंने अरसलान इफ्तिखार को अपने बहावलपुर के जलसे में ना छेड़ा होता तो ये मामलात ना होते। अगर हमने करना होता अरसलान इफ्तिखार को तैयार, तो हम इनके पहले जलसे में ही कर लेते। इनके चौथे जलसे का हम इंतज़ार क्यों करते? तो मैं समझता हूँ कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनकी अपनी गलतियाँ जो ये करते जा रहे हैं और गर्दाब में फंसते जा रहे हैं, आज ये तनहा हो गए। इलेक्शन कमीशन के इनसे नहीं बनती, ट्राइब्यूनल्स की इनसे नहीं बनती, जुडिशरी से इनको इंसाफ नहीं मिल रहा, दूसरी पार्टियां इनका साथ नहीं दे रही और ये अब तनहा जो आ रहे हैं एक जुलूस लेके इस्लामाबाद, तो मतलब ये तो आइसोलेट हो गए। पाकिस्तान की कौम जो है वो इनका मजाक उड़ा रही है। तनहा नहीं आ रहे, कादरी साहब भी साथ हैं और अभी उन्होंने दावत दे रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सबको। आपको कैसे पता कि तनहा आ रहे हैं वो? देखें, मतलब जो इनके साथ आ रहे हैं, शेख रशीद साहब आ रहे हैं, उनको आप काउंट कर लें। काफ लीग अगर इनके साथ आ जाती है उनको भी आप गिन लें। तो मैं समझता हूँ कि ये खुद अभी आइसोलेट हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक आईनी रियासत है, इसमें अदलिया का बहुत बड़ा किरदार है और अदलिया एक एम्पायर है, न्यूट्रल एम्पायर है, जो इन तमाम फैसले जो नहीं माने फिर पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के साथ टकराएगा। अगर ये इस रास्ते पे चलेंगे
تو پھر اللہ حافظ ہے ان کا. اچھا رانا صاحب, لیکن آپ لوگوں پہ جو الزامات لگ رہے ہیں نا, تو آپ اداروں کے پیچھے چھپ رہے ہیں. اور ایک بات بتائیے کہ یہ دو کردار فادر اینڈ سن ایک ایسے وقت میں ایکٹیو ہو گئے, ایک ایسے وقت میں سامنے آ گئے جب عمران خان آپ کے خلاف دھاندلی کے جو ان کا کیس ہے اس کو مضبوط کر چکے ہیں. کیوں عمران خان تو ایک عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں نا, ریاکشن اتنا لیٹ کیوں؟ دیکھیں ہمارے ساتھ دھاندلی کا تو کچھ بھی یہ مضبوط نہیں کر چکے ہیں. ہم نے ہمارے پاس جو جتنے ٹرائبونلز میں ان کے کوئی 56 کیس تھے, ان میں سے بیشتر کا فیصلہ ہو گیا, شاید 18-19 رہتے ہیں. ہمارے 62 کیس تھے, ان کا فیصلہ ہو رہا ہے. جن لوگوں نے دھاندلی اگر کی ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں, ان کا الیکشن ہو رہا ہے. ان کو جلدی ہے. اور ہمارے ساتھ جو بھی ان کا ہمارے ساتھ تو کوئی ڈائریکٹ ان کا معاملہ نہیں ہے. یہ بھی وہی الیکشن لڑے ہیں, ہم بھی وہی الیکشن لڑے ہیں. اس الیکشن کو کروانے والے لوگ وہ کوئی اور تھے. میں بھی محمود رشید صاحب سے بالکل اس پہ بات کرتی ہوں. ان کی جلدی کو روکنے کے لیے آپ بھی جلدی آرٹیکل 245 امپلیمنٹ کر رہے ہیں 1 اگست سے. میاں محمود رشید صاحب, بات آپ نے سنی رانا صاحب کی. کیا اس وقت آپ لوگوں کے پاس یہ گولڈن چانس نہیں ہے کہ آپ لوگ افتخار چودھری صاحب کے نوٹس کا جواب دیتے ہوئے ثبوتوں کے ساتھ یہ ثابت کر دیں کہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری آپ کے خلاف دھاندلی میں ملوث تھے, جو کچھ ہوا وہ ان کی نظروں کے سامنے ہوا ان کے؟ دیکھیے, نوٹس کا جواب ہم دیں گے اور کورٹ میں جو کچھ ہم نے ثابت کرنا ہے یا جو جواب دینا ہے وہ بھی ہمارے جو لیگل لوگ ہیں وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں. لیکن ایک بات روز روشن کی طرح عیاں ہے, اور اس پر جو سابق چیف جسٹس کا کنڈکٹ ہے یہ پرسیپشن نہیں, یہ ریئلٹی ہے کہ پورے ملک کے اندر سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک رگڈ الیکشن ہے. اس میں پی ایم ایل این بھی شامل ہے, پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. زرداری صاحب نے کہا یہ آروز کا الیکشن تھا. آلموسٹ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ غیر منصفانہ اور یہ جی بالکل ہے. 2200 صفحات کا ہم نے شائع کیا وائٹ پیپر, اس میں پوری تفصیلات ہم نے دی ہیں کہ کہاں کیا ہوا. مجھے صرف 2-3 سوالوں کا جواب دے دیں. محمود رشید صاحب, آپ کے وائٹ پیپر میں چیف جسٹس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے 5, 6, 7, 8 اپریل کو چاروں پروونشل ہیڈ کوارٹرز میں آروز کو طلب کر کے خطاب کیا. یہ ان کے پرویو میں نہیں آتا, یہ الیکشن کمیشن کے پرویو میں آتا ہے. کیا میسیج دینے گئے تھے؟ اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے جو ایکس سیکرٹری ہیں وہ متعدد دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جناب ہمیں صحیح طرح سے کام نہیں کرنے دیا گیا. فخرالدین جی ابراہیم نے کہا کہ ہمیں اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم نہیں کرنے دیا گیا. سب آروز کو یہ میسیج دیا گیا کہ وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان اور سپریم کورٹ کی طرف دیکھیں اور وہیں سے انسٹرکشنز لیں. میں یہ سمجھتا ہوں صرف یہی بات نہیں ہوتی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہم جب سپریم کورٹ میں گئے ہیں, پٹیشن دائر کی ہے عمران خان نے, وہاں پر چیف جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس تو 20-25 ہزار کیسز ہیں, یعنی عتیقہ آرڈو سے 2 بوتلیں شراب کی وہ پکڑ لیں, موصول ہو جائیں تو سو موٹو ایکشن ہو گیا. جی چیف جسٹس نے سو موٹو ایکشن لے لیا. بھئی اتنا بڑا ایک نیشنل ایشو آپ جمہوریت کے اوپر یہاں ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. پاکستان کا ایک مقبول ترین سیاسی لیڈر, دوسری بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ وہ آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں آکے, قانونی جواز بھی دیا انہوں نے, مینٹینیبل نہیں ہے. میں وہ کہہ رہا ہوں یہ کیا چیزیں شو کرتا ہے. اس کے بعد آروز کو بلا کے ان کو مبارکبادیں دینا کہ آپ کو مبارکباد ہو, آپ نے بڑے زبردست الیکشن کروائے ہیں. اور جو پنڈورا باکس کھل رہا ہے, ہم نے تو صرف 4 حلقوں کی بات کی تھی نا. NA 118 لاہور کے اندر جو ہوا وہ جسٹس منیر مغل وہ انہوں نے 145 صفحات کی ساری رپورٹ لکھ کے دی ہے. NA 128 لاہور کے اندر جو کچھ ہوا, وہاں کے ایٹ رینڈم 20 پولنگ اسٹیشنوں کا ریکارڈ نادرا سے منگا کے وہاں کی جو رپورٹ سامنے آئی ہیں. پھر دوسرے جو حلقے جو انتخاب کا لدم قرار دیے گئے کہ یہ ریگڈ ہے, ٹربیونلز نے فیصلہ کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہاں دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں, ان آروز کو چھیڑا تک نہیں کسی نے. اور یہ جو ایشو ہے چیف جسٹس کا انوالو ہونا الیکشن میں, یہ دوسرا ایشو ہے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ انٹر ریلیٹڈ ہے, ہمارا عدلیہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارا جسٹس افتخار سے ہے کہ چیف جسٹس کو ان بائسڈ ہو کے اس میں غیر جانبدار رہنا چاہیے تھا. وہ ایک پارٹی بن کے اس پورے الیکشن کو سپروائز کرتے اور ہمیں نکال باہر کیا, آپ لوگوں کو باہر کیا. شیخ صاحب آپ نے ساری بات سنی, یہ کیوں نہ سمجھا جائے کہ چیف جسٹس, سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ نون
نون لیگ کا کھیل کھیل رہے ہیں. چونکہ شیریں مزاری بھی یہ کہتی ہیں کہ وہ نون لیگ کے اوپننگ پلیئر ہیں. آپ کو پتا نا وہ تو بڑا اچھا پلیئر ہوتا ہے, اکثر میچ کو جتوا بھی دیتا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ 11 مئی 2013 کا جو میچ تھا وہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری نے جتوایا تھا. کیا کہتے ہیں آپ؟ سریعاً غلط, بے بنیاد, بالکل ان الزامات کی طرح جن کا وجود ہی کوئی نہیں. آج تک ہم یہ بات بار بار کہتے رہے کہ کوئی بات آپ کے سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں ہے تو لائیں. میں یہ کہہ دینا حیران کن بات ہے کہ انہوں کی اتنی عرق ریزی کی, ان کی پوری ٹیم جو ہے ایک مرتب کرتی رہی. ہزاروں صفحوں کی دستاویز ہے, وائٹ پیپر. اگر ایک لفظ بھی افتخار محمد چودھری کے بارے میں لے آئے, میں نے مینشن کیا. اور دوسری بات, ان کی جتنی پیٹیشنز ہیں میں ساریاں کاپیاں نکلوا رہا ہوں, کسی ایک پیٹیشن کے اندر اگر افتخار چودھری صاحب کا یا روزہ کا ذکر ہو تو. اب پھر ایک بات اور بڑی امپارٹنٹ ہے, آج تک یہ بات ان کی, میں خود حمد خان صاحب میرے قیادت کرتے رہے ہیں تحریک کے اندر, میں خود ایک بڑا پارٹیسپینٹ رہا ہوں, کہہ دیں کوڑے کھائے ہیں. ایک بات بڑی سمپل سی ہے, کسی کو پروسیجر کا ہی نہیں پتا. یہ ماشاءاللہ اپوزیشن, میں بتاتا ہوں, اپوزیشن لیڈر ہیں, انہوں نے کتنے الیکشن لڑے ہوں گے. آر او کا رولز کیا ہوتا ہے؟ آر او تو سارا دن الیکشن والے دن کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں, میں آپ کو پیپلز ریپریزنٹیشن ایکٹ لایا ہوں. ان کے 3 سوالوں کے جوابات دے دینا, وہ کہہ رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے نوٹس. نہیں, بات کریں, اب پوری بات مجھے کرنے دیں, ایک منٹ. نہیں, بات میں آپ سے کر رہی ہوں, ان کے سوالوں کے جواب دیں. آروز کو خط کیوں لکھا, آروز سے خطاب کیوں کیا, جوڈیشل پالیسی 2009 کے خلاف کیوں گئے جو اپنی سربراہی نے بنائی تھی. میں بتا رہا ہوں, آروز کو جتنے خطاب کیے ہیں, کیا آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ایک ملک کا چیف جسٹس, جبکہ میڈیا ایکٹیو ہے, جبکہ انٹرنیشنل ٹیمیں آئی ہوئی ہیں, وہاں پر اپنے سیشن ججوں کو یہ کہے گا کہ الیکشن کی یہ ریزلٹ ہے؟ ایک تقریر اگر یہ لا دیں, میں لے کر آؤں گا اپنے پروگرام میں رکھے. انہوں نے یہ کہا کہ ذمہ داری فیل کریں اور ایک شفاف الیکشن کرانا ہے آپ نے. نہ تو کہیں ان کی الیکشن پیٹیشن میں اس بات کا ذکر ہے, نہ کہیں ان کے وائٹ پیپر میں اس بات کا ذکر ہے, نہ کوئی اور طرح کی بلیک اینڈ وائٹ میں ایویڈنس ہے. محض ایک الزام لے کر چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے باتوں کا مقصد یہی ہو کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن نہیں جیتنے دینا, جب چیف الیکشن کمشنر نے ہدایت کر دی تھی. کوئی ایک فکرہ لا دے, میں چیلنج کرتا ہوں. میرے سوالوں کا جواب نہیں, میں آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دیا. کون سا سوال کر, ان کے پرویو میں کیسے تھا جب آروز مقرر ہو گئے اور وہ الیکشن کمیشن میں ان کے پرویو میں چلے گئے. چیف جسٹس روز خطاب کرتے ہیں جوڈیشل اکیڈمی میں, اپنے سیشن ججوں کو خطاب کرنا جنرل الیکشن ہونے جا رہا ہے, آپ آروز کو بلا کے پروونشل ہیڈ کوارٹر پہ آپ تقریریں کر رہے ہیں, آپ میسج دے رہے ہیں. کنجکچرز اور سرمائزز سے بات نہیں ہوتی, بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتی ہے. اتنا بڑا اور اگلی بات سنیں, ان کا کنڈکٹ جو ہے سارا تھرو اور وہ مشکل ہے. 28 مارچ کے بعد جو آروز کی رپورٹنگ تھی وہ چیف جسٹس صاحب کو تو نہیں تھی نا, وہ چیف الیکشن کمیشنر کو تھی. بتاتا ہوں نا, اب میں آ گیا ہوں نا نوٹس لے کر. جی, ان کی جو زبان ہے جو تہذیب سے گری ہوئی ہے, ان کی جو زبان ہے ایک لیڈر کی جو انڈیسنٹ ہے, میں آ گیا ہوں عدالت میں ایک سیکشن جج کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے کہ یہ ہیں وہ الزامات جن کا جواب ہے. اچھا, جی یہ نوٹس ہے میرے پاس. اس نوٹس کا آپ آئیں اور 14 دن کے اندر میرے خلاف ثبوت لے آئیں. اب میں تو آ جاؤں نا, میں خود آیا ہوں. عمران خان نے کہا معافی نہیں مانگوں گا, اب مقابلہ کروں گا. میں دوبارہ بیرسٹر صاحب صاحب کو بھی سنیں, ان کی باتوں کا بھی جواب دیجیے گا. بالکل ٹھیک ہے, اس کا جواب انہوں نے دینا ہے. بیرسٹر صاحب پاکستان تحریک انصاف نے 3 سوالوں پر وہ زور دے رہی ہے. 3 سوال وہ پوچھ رہی ہے, آروز کو خط کیوں لکھا, ان سے خطاب کیوں کیا, اور جوڈیشل پالیسی کے خلاف ورزی کیوں کی گئی. تو اگر یہ سوالات پوچھ رہے ہیں, جواب طلبی کر رہے ہیں, تو کیا اس سے توہین ہو جاتی ہے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کی؟ لینگویج جی, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایک مزہ کا خیز سی بات ہے کہ ایک چیف جسٹس جو کہ شروع سے کنٹروورشل رہا, جس نے پی سی او کے تحت 3 مرتبہ حلف اٹھایا, جس نے ظفر علی شاہ کیس کا فیصلہ کیا, جس میں اس نے پرویز مشرف کو پاکستان کا نجات دہندہ کہا, اور بعد میں جب اسی پرویز مشرف نے کرپشن کے الزامات پہ اس کے اور اس کے بیٹے کو نوکری سے نکالا, ہٹایا, ایکشن لیا, ہٹایا بھی نہیں ایکشن لیا, ریفرنس دائر کیا قانون اور آئین کے مطابق,
تو اس کے خلاف جو ہے سڑکوں پہ وہ کلا کو بھی نکال لی اور لوگوں کو بھی نکال لی اور سیاسی چیف جسٹس بن گیا. سیاستدان آئے, عمران خان صاحب آئے, آپ کی تحریک کو آپ شیخ صاحب اپنی باری پہ بولیں, اس بندے کے لیے ہم آئے اپنی باری پہ بولیں, شیخ صاحب اپنی باری پہ بولیں. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں, آپ میری باری میں انٹرپٹ نہ کریں تو پھر ہم سکون سے بات کر سکیں گے. یہ ساری یہ تو اس شخص کا کردار ہے. آج پی ٹی آئی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس کے لیے تحریک چلائی, اور وہ تحریک انہوں نے کیوں چلائی تھی وہ بھی میں, عمران خان صاحب بہت سادہ آدمی ہیں, دیکھیں ان پہ شک نہ کریں ان کی نیت پہ, وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک غلط کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی نیت میں ٹھیک ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھی لگی رانا صاحب کو بھی آپ کی بات؟ نہیں ان کی میں بات بتاتا ہوں. اب بات یہ ہے ان کے ایک مطلب بصد احترام محمود صاحب کے, محمود رشید صاحب کے, حامد خان صاحب کرتا دھرتا تھے اس تحریک کے, کیونکہ انہوں نے اپنی سیاسی وکالت کی چمکانی تھی, انہوں نے تحریک انصاف کو اس میں لے آئے اور باقی پارٹیوں نے اپنی سیاست چمکانی تھی مشرف کے خلاف. چلیں جو ہوا وہ تو ماضی کا حصہ ہو گیا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے کنٹروورشل ترین آدمی جو ایک میڈیا سٹار بننے کے بھی لائق نہیں ہے میڈیا پہ, کیونکہ وہ ٹی وی عدالت نہیں چلاتا تھا, وہ میڈیا کا ایک شو کیس چلاتا تھا کہ دیکھتا تھا کہ وہ ایک خاص مخصوص صحافی تھا جس کا نام لینا میں نہیں چاہتا, وہ جب بیٹھا تھا تو تب وہ کارروائی کا آغاز کرتا تھا, ڈائلاگ بولتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اب میں آتا ہوں اس بات پہ, بھئی عمران خان نے آپ الزام لگائے, سیاستدان الزام لگاتے رہتے ہیں, آپ الزام لگائے, آپ نہیں, آپ اس کے الزامات کا ثبوت لے کے پہلے اس کو ثابت کریں, اس کے بعد آپ 20 ارب روپے کا ہر جانے کا نوٹس کریں. 2.5 روپے کی تو آپ کی ٹوٹل عزت نہیں ہے, اور آپ 20 روپے کی عزت کی جو ہے کی کر رہے ہیں. چمچے نہ بنو, یار چھوڑے, ایک بے شرم آدمی تھا, چھوڑے بے شرم آدمی تھا یار, میڈیا کے آگے ڈائلاگ بولنا اس کا وہ تھا, اور انتہائی نااہل آدمی تھا, نالائق ترین افتخار چودھری صاحب نے, ایک سیکنڈ, اب دیکھیں سوال تو گئی غلط بات ہے, اور جب یار آپ آرام سے میں آپ کو بھی موقع دیا, بات کیجئے گا, ڈیسنسی ہے, اس کے ساتھ کیا ڈیسنسی ہے, نوٹس دے دیا ہے الزامات پر افتخار چودھری صاحب نے عمران خان کو. پاکستان میں پاکستان کے تقریباً ہر آدمی پہ جس پہ اس کا بس چلا ہے اس نے اس کی بےزتی کرنے کی کوشش کی ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کو غلط ٹرائل میں استعمال کیا, لوگوں کی اس کی حد تک عزت کی. میں تو کہتا ہوں پتہ نہیں پاکستان میں اور کوئی کیوں اس کے خلاف. عمران خان نے جو الزامات لگائے تو چیف جسٹس سابق چیف جسٹس افتخار چودھری نے ان کو نوٹس بھیج دیا. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کو ان الزامات کا بھی جواب دینا چاہیے جو ان کے دور میں ارسلان افتخار پر اس وقت اور اب بھی لگتے رہے ہیں؟ یہی تو میں اسی لیے تو میں نے کہا کہ اس کی اپنی کیا عزت ہے, وہ اپنے خلاف چوری کا الزام ہے وہ نہیں لگاتا, اس کا عمران خان اور عمران خان کے الزامات کو پہلے غلط ثابت کرو, پہلے آپ غلط کس نے خبر لگائے, اور چھوڑو یار کروڑوں کے ٹکے خور, کروڑوں کے ثابت تو کر دو میرے اوپر, 1 روپے کا الزام میرے اوپر ثابت کر دو, اور چھوڑو یار 2 کروڑ ثابت کرو. اور تمہارے چیف جسٹس کا بیٹا پاکستان کا سب سے بڑا چور ہے یار, سب سے بڑا چور ہے, اس کا باپ اس کو سرپرستی کر رہا ہے. کیا مقصد آپ کے خلاف جوڈیشل کانسول کیس ہے, آپ نے اس کو آپ نے جلسے کیے, آپ نے کیا مدد کی, آپ کا بیٹا تو اس کا, میں آپ کو موقع دیتی ہوں, آپ آرام سے جواب دیجیے گا, لیکن اس سے کچھ سمجھ نہیں آئے گا. آپ اپنی باری میں آگے چلتے ہیں. خدا کے بعد پتہ نہیں خدا بن کے آیا ہوا ہے یہاں پہ, شیخ صاحب آگے گندا ترین آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو, آپ اس میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, آگے ورنہ بات کریں. ایجنٹ نہیں ہوں میں رانا صاحب, میں کیا ہوں, ساری دنیا دیکھ رہی ہے تمہارا کردار, یہ بات تمہارا بھی کردار دیکھ رہی ہے, اس کا کردار بھی دیکھ رہی ہے, حکومت کی بات کرتے ہیں, اس کا کردار بھی دیکھ رہی ہے. رانا افضل صاحب یہ بتائیے گا, اس مشرف کا چمچہ بنا ہوا ہے, تم جو اس کے چمچے بنے ہو, چھوڑو یار ادلی آتے تھے, سوال نہیں ہے, لینگویج نہیں ہے, افسوس ہے کہ تمہارے ساتھ
साहब को मुझे करने दें। मुझे भी अफसोस हो रहा है कि तुम्हारे चमचे के साथ आके मैं बैठ गया। शेख साहब आपको लोग देख रहे हैं, अब आप लोग अपनी बात खत्म कर लें, मैं आगे, ठीक है, बात खत्म हो गई है, बात खत्म। राना अफजल साहब, अब देखें, ये इल्जामात की बात हो रही है, इल्जामात की सियासत हो रही है। आप कह रहे हैं फसादी मार्च, आप कह रहे हैं जमहूरियत को जो है वो डीरेल करना चाह रहे हैं। लग ये रहा है इन अलामतों से, इन बातों से, कि आपके पास इमरान खान साहब की जो इल्जामात है ना, उनका कोई जवाब नहीं है, और वो अपने मौक़िफ़ की सच्चाई को साबित करने के लिए 14 अगस्त को इस्लामाबाद आ रहे हैं, और आप अभी तक एक इल्जाम को भी गलत साबित नहीं कर सके। क्यों? देखें, बात यह है कि इस्लामाबाद जो है मेन शहर, वो 3 लाख आबादी का शहर है जी, और उसकी जो पुलिस की फोर्सेस वहाँ मौजूद हैं, वो उस 3 लाख आबादी के लिए बड़ी मुश्किल काफ़ी है। वहाँ पे दहशतगर्दी के हमले हुए, वो पुलिस फोर्स नहीं रोक सकी। आज ये 10 लाख लोग और लेके आ रहे हैं, तो हम उस इस्लामाबाद की मौजूदा फोर्स के साथ उसका दिफा नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि अगर हम पंजाब से पुलिस लेके आते हैं तो वो पुलिस इनको पहले से ही पसंद नहीं है, तो अब हम खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस नहीं लेके आ सकते। और इन एड ऑफ सिविल पावर हम जब फौज को बुला सकते हैं, फौज एक न्यूट्रल एम्पायर है, इनको न्यूट्रल एम्पायर्स बहुत पसंद हैं, वो इन खुदा ना खास्ता अपनी बंदूकों का रुख इनकी तरफ नहीं करेंगे, इनके दुश्मनों की तरफ करेंगे। वो ये कह रहे हैं एक तरह से। देखिए पारस, इसमें मैं ये कहूंगा कि ये फौज को इस तरह के पॉलिटिकल अज़ाइम की तकमील के लिए अगर बुलाना चाहें, पॉलिटिकली ये अपना फेलियर इन्होंने एडमिट कर लिया जी, और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी ये इन्होंने अपना फेलियर एडमिट कर लिया कि हमारे पास पुलिस जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर सकती। नहीं, आपने खुद कहा कि हमारी पुलिस जो है वो तो इस्लामाबाद के शहरियों को रिलीफ नहीं दे सकती, तो बाहर से 10 लाख आ जाएंगे तो क्या करेंगे। मैं ये समझता हूं कि सियासी तरीके से ये हैंडल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं, और इनका ये ख्याल है कि फौज एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो एक कौमी अदारा है, उसको ये अगर डिस्प्यूटेड बनाना चाहते हैं और उसको अपने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए उस फौज के पीछे चुकना चाहते हैं, तो पूरी कौम देख रही है। अच्छा, सियासी तरीका क्या है? रशीद साहब, आपने भी सियासी तरीके का जिक्र किया कि इन्होंने उससे हल नहीं किया, वो क्या तरीका हो सकता था? सियासी तरीका ये था कि जब हम पिछला 1.25 साल जी ये जगह जगह ये कहते रहे, हम ट्रिब्यूनल्स में गए, ट्रिब्यूनल्स बाउंड थे 4 माह के अंदर हमारी पिटीशंस का फैसला करने के बारे में, और हम इतने सेंसिटिव थे इसके बारे में, इन्हें पता होना चाहिए था। आज 1.25 साल हो गया, अभी इब्तदाई समाअत ट्रिब्यूनल्स के अंदर हमारे केसेस की है, और सिर्फ अगर तो ट्रिब्यूनल कोई फैसला देता और ये हाई कोर्ट्स में जाके स्टे ले आते ट्रिब्यूनल के डिसीजन के खिलाफ, तो बात समझ में आती थी। जब हमने आज से 6 माह पहले पार्लियामेंट के अंदर बात की, चीफ जस्टिस के पास गए, उन्होंने मजाक उड़ाया कि मेरे पास तो 26,000 केसेस हैं जी, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। आप अंदाजा करें तो हमें इसका इंपॉर्टेंट केस को नहीं, मैं पूरी तारीख बता रहा हूं, आपको भी ताजा हो जाए सारे हालात। हमें उसका इल्जाम ना दें आप। ठीक, राणा साहब, मैं आपको अब करवाना चाहता हूं आपका क्या रोल था जब हम पार्लियामेंट में आए और वहां इमरान खान ने खिताब करके बात की कि ये बाकी सारा छोड़ दें, हम ये 4 हल्के कह रहे हैं कि इनको खोल दें, इसकी रिकाउंटिंग हो जाए, थंब वेरिफिकेशन हो जाए, तो ठीक है, हम मुतमईन हो जाएंगे। वहां चौधरी निसार ने खड़े होकर ये जेस्चर दिया और हमने इसे पॉजिटिव जेस्चर लिया। हुआ क्या? उन्होंने कहा आप 4 की बात करते हैं खान साहब, हम 40 हल्के में आपको असिस्ट करेंगे, आपको इंसाफ दिलवाएंगे, आपकी जो शिकायत है उनको एड्रेस करेंगे। लेकिन होता क्या है, उसके 1 हफ्ते के बाद आप नादरा के चेयरमैन को सैक कर देते हैं जी, ठीक। उसने किसी किस्म का प्रेशर कबूल करने से इनकार किया था। दूसरी तरफ क्या होता है, अय्याज सादिक और ख्वाजा साद रफी भाग के लाहौर चले जाते हैं कि ये तो चौधरी निसार ने ये बयान दे दिया कि हम वो कोऑपरेट करेंगे, फटाफट जाके हाई कोर्ट में रिटेन करते हैं और वहां जो ट्रिब्यूनल की जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी उनको स्टॉप करवा देते हैं। नादरा के चेयरमैन को इसी अदलिया ने बहाल तो किया था, जिनके हवाले से आप ये बातें भी कर रहे हैं। इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए उनकी फैमिली के बारे में, ये गैर कानूनी काम कि वो बेचारा रिजाइन दे के मुल्क से जाने पर मजबूर हो गया। अब बात यह है कि ये कंडक्ट था इनका राणा साहब का, अगर वहां पर ये इनमें कोई जरा भी सियासी शऊर होता और विजडम नाम और हिकमत नाम की कोई चीज होती, तो आज जिस तरह ये कपकपा रहे हैं और जिस तरह ये घबरा रहे हैं, ये कभी ये नौबत ना। लेकिन फिर भी परवेज रशीद साहब ये पूछ रहे हैं इमरान खान किस नीयत से इस्लामाबाद आ रहे हैं, हम ये जानेंगे ब्रेक के बाद। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ स्पीड।
اچھا شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں, پہلے میں کچھ جوابات دینا چاہ رہا ہوں. اب افتخار چودھری صاحب نے جو نوٹس دیا عمران خان صاحب کو, تو کیا یہ نوٹس عمران خان صاحب کے جو الزامات ہیں اس کو تقویت نہیں دے رہا کہ کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ضرور ہے؟ اگر میں یہ نوٹس نہ دیتا, اپنا دفاع نہ کرتا, اپنے ایلیگیشنز کو سامنے نہ لاتا, تو کل آپ میڈیا اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو اس کی تردید ہی نہیں کر سکیں. اب میں جب لے کر آیا ہوں جی کہ مجھ پر یہ الزامات آپ نے عائد کیے ہیں, ان کے لیے آپ اپنا ثبوت فراہم کر دیں. آپ نے جو لینگویج استعمال کی ہے وہ بازاری لینگویج ہے, آپ نے ڈیسنسی کو نیچے سطح پر لے گئے ہیں. آپ اس کا ثابت کریں عدالت میں آ کر. اب وہ آپ کی ساری بات سنیں, آپ نے ایسے ہی سننا ہے ان کی بات بھی. یہ تو میں سنوں گا نا, نہیں آپ نے بیچ میں پھر نہیں بولنا. نہیں میں نہیں بولوں گا, لیکن اگر زبان سے نیچے کو گرا ہوا فکر وہ آپ کی ساری بات سن رہے ہیں, میں آپ کمپلیٹ کر لیں. جی اخلاقیات کے اخلاقیات کا یہی پہلو ہے کہ کسی کو گالیاں دینے کو گالی نہیں دی کسی نے. چھوڑے نا, ٹھیک ہے آپ چھوڑے, بہت کچھ کہا ہے آپ نے, مجھے آپ سے توقع نہیں تھی. کوئی الزامات کو تقویت مل رہی ہے, ان کے جوابات دے دیں پلیز. ارسلان افتخار کے حوالے سے جو الزامات ہیں ان کو کلیئر کیوں نہیں کر رہے؟ میں نہیں کروں گا, میں ارسلان کا وکیل نہیں ہوں, میں چودھری صاحب. ارسلان کا جواب وہ خود دیں گے. عمران صاحب ان کے ساتھ ہیں, وہ اپنے ان کے وکیل ہیں, وہ خود. وہ جواب کیوں نہیں دیے انہوں نے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں ارسلان وہ ان کی عزت پہ بات نہیں آ رہی. ارسلان کے کیس کو پلیڈ نہیں کروں گا. میں نے کہا ہے کہ یہ ایک چیلنج ہے عمران خان کے لیے, اس چیلنج کو مرد بن کر ایکسپٹ کریں, ٹھیک ہے, اس کا جواب دیں. میں عدالت میں بطور چیف جسٹس, سابقہ چیف جسٹس ایک ڈسٹرکٹ کورٹ میں جانے کے لیے تیار ہوں, ٹھیک, لیکن میں اپنی عزت کو کسی کاسٹ پر نہیں لگاؤں گا. یہ مقام میں نے ایسے حاصل نہیں کیا ہے, مجھے کسی ہارورڈ یونیورسٹی نے تمغہ دفاع نہیں دیا. اس لیے سنیں نا جی میری بات, آپ مکمل سنیں. مجھے کسی ساؤتھ ویلز یونیورسٹی نے نیلسن منڈیلا کے بعد جو کچھ دیا ہے وہ نہیں ہے. میں نے اس ملک کے اندر لاکھوں لوگوں کے جو نوٹس لیے ہیں, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے قتل کرنے والے لیے ہیں, سٹیل مل کے لیے ہیں, میں نے ہیچ سکیم کے لیے. آج ان پر ایک بڑی تعداد عدم اعتماد کا اظہار بھی کر رہی ہے. قتل نہیں ہے, یہ آپ کو کہنے والے کہہ رہے ہیں. آپ کس نے اعتماد کیا سوائے عمران خان صاحب کے؟ سپریم کورٹ سے 184 پہ چلتی ہے. کیوں نہیں چلتی, کیوں نہیں چلتی؟ آپ کیوں نوٹس دے رہے ہیں سب کا چیف جسٹس؟ 184 کی آپ بات کریں. افتخار محمد چودھری صاحب کے بعد جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے سو نوٹس نہیں لیے. کتنے لیے ہیں؟ جتنے میں بتاتا ہوں, جو سب کا 6 مہینوں کے اندر انہوں نے 20 سو موٹر نوٹس لیے, میں نکال کر دیتا ہوں. اور افتخار چودھری صاحب نے کتنے لیے؟ افتخار چودھری صاحب نے 8 سال میں کتنے لیے؟ تو میرا خیال ہے کوئی 2-2.5 ہزار ہوں گے. تو پھر کیا ہر مہینے میں 30 اور 35 لے گئے؟ کیوں نہ لیں؟ جب ایک بچہ جو ہے کراچی کے اندر رینجرز کے ہاتھوں قتل ہو گیا تو وہ نوٹس نہیں لے گا. جب ایک بچے کے گلے پر پٹائی جائے گی تو وہ نوٹس نہیں لے گا. جب ایک بچہ بجلی سے یہی گلا عمران خان کو ہے کہ دھاندلی پہ نوٹس نہیں لیا. میری بات سن لیں, جب سٹیل مل کے اربوں روپے کو اوپر نیچے کریں گے تو وہ نہیں, پنجاب بینک کے 35-40 ارب روپے لوٹ لے گئے تو اس کو واپس نہیں کرے گا. آخری دن وزیر اعظم شیخ صاحب آخری دن ان کا اعتراض سنیں, جہاں دل کیا وہاں سو موٹو لے لیا, جہاں دل کیا وہاں نہیں لیا, یہی تو اعتراض ہے ان کا. مثلا میں بتاتا ہوں کیوں نہیں لیا, میں بتاتا ہوں کیوں نہیں لیا. مثلا انہوں نے اصغر خان کے کیس کا نوٹس لیا, اس میں نیم لیگ ملوث تھی. انہوں نے یہ جو ابھی عقیل جو فوجی فاؤنڈیشن کا نوٹس لیا جس میں وہ ملوث تھا. اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کیا کیا؟ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آگے کتنے نوٹس لیے؟ امپلیمنٹیشن ہوئی 35 سے 40 ارب روپیہ واپس آیا. پارٹی کہتی ہے. ایک بات سے ذہن میں رکھے, آخری دن اس ملک کا وزیر اعظم خزانے کو کھول کر اربوں روپے تقسیم لیتے ہیں. وہ پیپلز پارٹی یہی تو کہتی ہے, وہ اصغر خیز پہ پیش کر لی تھی, وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہماری پکڑ ہو جاتی ہے. آخری دن وزیر اعظم اربوں روپے لے جاؤ, وہ چھوٹی بات ہے, عجیب بات ہے. یہ کیا افتخار چودھری صاحب اتنے ہی کلیئر ہیں جتنا نوٹس میں اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں؟ صرف اس کا ایک جواب دے دیں. دیکھیں وہ نوٹس آپ پڑھ لیں, اس کی زبان لگتا نہیں ہے کہ وہ, مجھے لگتا ہے انہوں نے خود لکھی ہے. اگر شیخ صاحب نے لکھوائی ہوتی, دیکھیں اب یہ بول رہے ہیں, چھوڑنے مجھے بھی بولیں. اگر ہاں وہی میں کہہ رہا تھا نا, خود لکھی, اس لیے قانونی طریقہ کار کی بجائے خود اپنی تعریفیں کی ہیں اس میں کہ میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. بات یہ, دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اتنے ہی صاف ہیں اور یہ نون لیگ کے اشارے پہ کام نہیں کر رہے پی ٹی آئی کے اگینسٹ, تو اس کا ایک اور میں بات کرنا
چاہ رہا ہوں فیصل رضا عابدی بھی بڑا بولا ہے, ملک ریاض بھی بڑا بولا ہے, ملک ریاض بھی بڑا بولا ہے. اچھا ایک اور شخص محمود شام, بہت بڑا نام ہے صحافت میں, ان کی کتاب ہے اپسیٹ 2008, وہ پڑھ لیں. اس کے آخر میں اتنا بڑا پلندہ ہے, کتاب سے بڑا پلندہ ان ثبوتوں کا ہے جو کہ ان کے خلاف کرپشن کے الزامات ہیں, ڈاکیومنٹری ایویڈنس. وہ اس پہ کیوں نہیں نوٹس لیتے, اس پہ ان کی حد تک عزت کیوں نہیں ہوتی؟ جواب دو. پی ٹی آئی نہیں, ابھی آپ نہ دینا جواب, آپ نے تو کر دی نا بات. اچھا میں خوش ہوں اس بات سے کہ انہوں نے آج پی ٹی آئی کو نوٹس دے دیا. اب یہ عدالت میں جائیں گے, عدالت میں جب جائیں گے نا تو ان کی سارا جو پرانا کردار ہے جس پہ یہ بیٹھے ہوئے ہارورڈ یونیورسٹی سے تمغہ لیا, ہارورڈ والوں کو کیا پتا, ان کو تو جو کہانی آپ نے سنائی انہوں نے اس پہ تمغہ دے دیا. جب یہ دوسرے حقائق بھی سامنے آئیں گے تو پھر ان کو پتا چلے گا اور وہ ہم انشاءاللہ لے کر آئیں گے. اچھا دوسری بات یہ نہیں, میری بات سنیں, اب جب یہ سارا وہ خول اترا ہے نا, اب لوگ ہاں بس ٹھیک ہے, میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اب یہ ایکسپوز ہوگا. اور جو میں نے شروع میں بات کی کہ حد تک عزت کا دعویٰ تو وہ کرتے ہیں کہ عزت ہوتی ہے, بالکل ایکسپوز ہوں گے, کھلم کھلا ہو گئے ہیں, بلکہ ہو چکے ہیں. آج بھی لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہے, آپ کے کہنے سے نہیں ہوتا. وہ لاکھوں دل کدھر ہے, ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا. آج بھی کھڑے ہیں, کل بھی کھڑے تھے, انہوں نے شروع میں بعد میں بھی کہا کہ لینگویج, اور بڑی قابل اعتراض لینگویج انہوں نے خود استعمال کی کہ عمران خان مرد بن کر ان کی مردانگی پہ کوئی شک ہے تو ان کو دور کروا دیتے ہیں, وہاں بنی گالا شک تو ہے نہیں, آپ کو دور کروا دیتے ہیں نا, آپ کو دور کروا دیتے ہیں, آپ کو زیر دیتی ہے یہ بات. یہاں اس طرح مرد بن کر خسرے اور زنخے یہاں آ کے وہ افتخار چودھری کی وکالت کر رہے ہیں اور آپ کو زیر دیتی ہے یہ بات کہ یہاں پہ کرنی ہے. آپ اپنی زبان بن کے تالیاں بجاتا ہے, بالکل زنخے. اور میں کہتا ہوں ضرورت کیسے ہوئی یہ بات کرتے ہیں, انہیں شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے, جس کو یہ کس چیز کا درس دے رہیں گے. مجھے کہتے ہیں جی آپ اخلاق سے کوئی بات نہیں کریں گے, اور انہوں نے یہ کیا بات کی ہے. لینگویج کا سب کو خیال رکھنا چاہیے. آگے چلتے ٹائم ختم ہو رہا ہے میرے پروگرام کا. میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا افتخار چودھری کا جو کنڈکٹ ہے ڈے ون سے, الیکشن سے پہلے, الیکشن کے دوران, الیکشن کے بعد, ان سب کڑیوں کو ملا کر آپ دیکھ لیں اور یہ نتیجہ نکل آئے گا کہ مکمل طور پر باعث اور مسلم لیگ نون کے لیے انہوں نے بھرپور طریقے سے کام کیا. الیکشن کے بعد جب ہم نے یہ کہا کہ سوا موٹو لیں, پورے قوم نے یہ کہا کہ یہ ریگڈ الیکشن ہے, ہر جگہ شور وغا واویلا ہوا, دہائیاں ہوئی کہ یہ الیکشن خراب ہے, تو انہیں توفیق نہیں ہوئی کہ یہ سوا موٹو لے کے کہتے ہیں آؤ ان کے ساتھ میری بات سنیں میاں صاحب ایک منٹ. افتخار چودھری کے خلاف ایک ریفرنس دائر تھا جس میں سارے ثبوت ہیں, ابھی تک پینڈنگ ہے, اس پہ فیصلہ نہیں. اگر مرد ہے نا دوسروں پہ الزام لگانے کی وجہ اس کا مقابلہ کریں, اس کا سامنا کریں. تو یار کدھر فیصلہ ہوا ہے, وہ سارا ابھی تک پڑا ہوا ہے. وہ ان چوریوں کا کون کا حساب دے. یار آپ بہت بڑے وکیل ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ جیسے وکیلوں کے ہوتے ہیں, ہم کیسے ہم بات نہیں کر رہے تھے. مشرف نے ہٹا دیا, پرویز رشید چھوڑو یار, مشرف نے افتخار چودھری کے چمچے بن کے یہاں باتیں کر رہے ہیں. چور کے چمچہ کون ہے, چور پارٹی کے کروڑوں روپے مرد عورتیں ثابت کرو نا میرے خلاف, ثابت کدھر کرو گے, ثابت کرو. پیپلز پارٹی کو خود اپنے پیسے کھانے سے فرصت نہیں ہوتی, دوسروں کو کیا کھلائیں گے. میں آپ سے دوسرا سوال کروں آگے پلیز, اگر آپ موقع دیں مجھے. یہ سارے ایسے ہی ہیں, ان کے خلاف بھی بہت کچھ ہے ہمارے پاس, ریکارڈنگز ہیں ہمارے پاس خواتین سے گفتگو کرتے ہوئے. اور چھوڑے یار, جب نکالوں گا نا گند تو پھر بعد میں چھپتے پھرو گے شرم کی طرح. چھوڑو گند کے گند تو حکومت کی بات بھی سن لیں. رانا صاحب, پرویز رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان 14 اگست کو ان کی نیت کیا ہے. تو وہ اتنے معصوم ہیں یا لا علم ہیں کہ پورے پاکستان کو ان کی نیت کا پتہ ہے کہ وہ کیا کرنے آ رہے ہیں, اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا ہوگا. تو کیا واقعی آپ کو علم نہیں ہے اس بات کا کہ کیا کرنے آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ہے کہ ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو آئین اور قانون کے تحت ان کے پاس کیا آپشنز ہیں. اگر اس سے باہر ان کے پاس کوئی آپشنز ہیں تو ظاہر ہے پھر ہمیں اس کے بارے میں اس کا علم نہیں ہے.
اور اگر وہ ان کے قانون کے دائرے کے اندر آپشنز ہیں تو وہ ہم سب کو معلوم ہے. آپ کو ان کی نیت کا نہیں پتا رانا صاحب, آپ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ مڈ ٹرم ابھی اور مستقبل میں ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے, یہ آپ کو پتا ہے. عمران خان کی نیت کا نہیں پتا جو سب کو پتا ہے. مڈ ٹرم کا کوئی جواز نہیں ہے, ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے, لیکن ہم ان کو قانون کے دائرے سے باہر قدم رکھیں گے تو خود ذمہ دار ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی جو آپ جوڈیشری کے لیے اتنی بات کر رہی ہے, مرد وہ ہوتا ہے کہ جب افتخار چودھری بیٹھے تھے تو یہ کوئی مینڈک باہر نہیں نکلا تھا. اب یہ مینڈک ایک دم نکل آئے ہیں, ٹاں 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 کر رہے ہیں. اب ان کے بولنے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. اگر افتخار چودھری جب تھے چیف جسٹس اس وقت کہتے تھے جی میں نے تو آپ کو نہیں کہا, میں نے تو آروز کو کہا ہے, میں تو سر میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا. اور اب وہ نعرے مار رہے ہیں جلسوں کے اندر. یہ قابل شرم بات ہے. اگر وہ ایک پاکستان کے چیف جسٹس تھے تو اس وقت ان کی عزت کرتے تھے تو آج بھی کریں. رانا صاحب عدالت میں برساتی مینڈک ہے آپ اور آپ کے لیڈر, دم دبا کے جدہ میں بھاگنے والے برساتی مینڈک آج یہاں اگر باتیں بنا رہے ہیں اور آپ ان کی وکالت کر رہے ہیں. آپ اپنا پاس جا کے دیکھیں, آپ برساتی مینڈک کو آپ کی لیڈرشپ آپ بول رہے ہیں جنرل جیلانی کے قبلے میں پرورش پانے والے فوجی عامر کی روحانی اور مان شرم آنی چاہیے آپ پر آگے چیمپئن بنے ہوئے ہیں. ابھی آپ برساتی مینڈک آپ کے نکل آئے اور آپ خود آخری سوال افتخار چودھری بگوڑے اور جدہ جا کے دل لگانے والے تیاری کرنے گئے ہیں دوبارہ جدہ جانے کی. ابھی آپ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ سیاست کیا ہوتی ہے. میں کیا سوال کروں, سوال آپ نے کرنے ہی نہیں دیے آپس میں آپ لوگ. ایک کامنٹ دے دیں. رانا صاحب جو بات کر رہے ہیں ان کو یاد ہونا چاہیے, میں اس کے خلاف بولتا رہا جب یہ چیف جسٹس تھا اور جو بہت بڑا چیمپئن بنا ہوا تھا اس وقت بھی میں اس کے خلاف میڈیا پہ بولتا رہا ہوں اور اب بھی بول رہا ہوں. تمام بار ایسوسیشنز کو عید مبارک کا خط لکھ دیا ہے اور اس میں وہ جدوجہد انہوں نے یاد دلائی ہے جو عدلیہ بحالی میں ہوئی تھی. بظاہر کوئی بات نہیں ہے لیکن ابھی ان پہ الزامات ہیں, تو اس ایکٹیویٹی کو محمود رشید صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں ان کے سیاسی عزائم تھے اور ہیں. پوری قوم کے معصوم جذبات کے ساتھ انہوں نے کھیلا اور جو لوگ توقع رکھتے تھے کہ یہ انسٹیٹیوشن, آپ مجھے بات کرنے دیں, ٹائم ختم ہو گیا, انہیں کہا مجھے بات کرنے دیں, یہ انہیں بات کرنے دیں, انہیں تمیز نہیں ہے بات کس طرح کرتے ہیں. میں بات بول رہا ہوں پھر بار بار انٹرپٹ کر رہا ہوں. ساری تمیز ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسا انسٹیٹیوشن جو ہے اس انسٹیٹیوشن سے جو لوگوں نے توقعات باندھی تھی ان توقعات پہ کسی طور پر بھی افتخار چودھری پورا نہیں اترے. پورے عدلیہ کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے اپنے بائسڈ ایٹیٹیوڈ اور بائسڈ ڈیسیژن اور بائسڈ رویے کی وجہ سے. بہت شکریہ. میں کہتا ہوں یہ سیاست میں آئے, اس کو جوتے پڑے, اس کو پتہ چلے چھوڑو یار, ایسے جوتے پڑے گے اس کو نانی کا دودھ یاد آتا ہے. چھوڑو یار چھوڑو یار, چور کی وکالت کر رہے ہو. کیا یہ سب عوام کے لیے ہے؟ اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس خورشید کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.